अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे ज़कोई खुफिया तरीक़ों से नाजी के करीब जाती है और उससे सारा राज उगलवाती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताती है और उसे रंगे हाथ पकड़कर उसे सज़ा दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दास्तान ईमान फरोशियों की नावल से। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी जहाज़ों और लश्कर को मेडिटेरेनियन में शिकस्त देने के बाद मिस्र के साहिली इलाके में ही क़याम किया हुआ था। 7 दिन गुजर चुके थे। समंदर से अब भी जले हुए जहाज़, कश्तियाँ, हथियार, सामान और लाशों के टुकड़े साहिल पर आ रहे थे। सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो जहाज़ काम के हों उन्हें रस्सी से खींच कर लाया जाए और बाकी से ज़रूरी सामान निकाल लिया जाए। साहिल पर जो सलीबी कैदियों को समंदर से ज़िंदा निकाला जाता, उन्हें मुस्लिम सिपाही सूखे कपड़े, खाने और इलाज देते और फिर कैदियों को जमा करते। सलाहुद्दीन खुद साहिल का जायज़ा लेते हुए चट्टानों के इलाके तक पहुँच गया। उसके साथ बहाउद्दीन सादात और कुछ सरदार भी थे। चट्टानों के पास उन्हें बदबू महसूस हुई और देखा कि गीध सलीबी लाशों को नोच रहे हैं। एक गीध एक इंसानी खोपड़ी उठाकर लाया और वो सलाहुद्दीन के सामने गिर गई। सलाहुद्दीन ने खोपड़ी को देखकर कहा कि असल ख़तरा सिर्फ बाहर के दुश्मन का नहीं बल्कि अंदर के दुश्मन का भी है। उसने अपने सरदारों को समझाया कि बाहर से होने वाले हमले को तलवार से रोका जा सकता है, लेकिन जब अपना भाई ही दुश्मनी करे तो इंसान फैसला करने में हिचकिचाता है। इस अंदरूनी कमज़ोरी का फ़ायदा दुश्मन उठाता है। सलाहुद्दीन को रेत में एक छोटी स्याह लकड़ी की सलीब मिली। उसने उसे एक सलीबी की खोपड़ी पर रख दिया और कहा कि जिस सिपाही ने सलीब के नाम पर जान देने की कसम खाई थी, उसके अक़ीदे और कसम का भी एहतराम होना चाहिए। उसने बताया कि सलीबी लश्कर में भर्ती होने वाले सिपाही सलीब पर हाथ रख कर मुस्लिम को ख़त्म करने की कसम लेते हैं। शद्दाद ने फ़लस्तीन में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का जिक्र किया और पूछा कि क्या सलीबी से इसका बदला नहीं लिया जाएगा। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि वो सिर्फ बदला नहीं लेगा बल्कि फ़लस्तीन हासिल करेगा, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मुसलमान हुक्मरान और उनकी अंदरूनी कमज़ोरी है। सलाहुद्दीन ने कहा कि उसने अल्लाह के सामने कसम खाई है कि वो फ़लस्तीन ज़रूर हासिल करेगा और इस्लामी सल्तनत की सरहद को मज़ीद फैलाएगा, मगर उसे मुसलमानों के मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्र थी। उसके मुताबिक मुसलमान हुक्मरान बनने में मशरूफ़ हो रहे हैं जबकि सलीबी जंग और फतह की तैयारी कर रहे हैं। उसने नाजी और 50,000 सूडानी लश्कर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर नाजी का ख़त वक्त पर ना पकड़ा जाता तो शायद ये लश्कर खुद मुसलमानों के लिए तबाही बन जाता। इसे गुफ्तगू के दौरान अचानक एक तीर सलाहुद्दीन के दोनों पैरों के दरमियान रेत में आ लगा। तीर चट्टानों की तरफ से आया था। सलाहुद्दीन और उसके सरदारों ने फौरन चट्टान की ओट ले ली और मुहाफिजों को बुलाया। उन्होंने चट्टानों में हर तरफ तलाश की, लेकिन हमला करने वाला कोई शख्स नजर न आया। सलाहुद्दीन ने तीर का जायजा लिया और बताया कि ये सलीबियों का तीर है, हशासीन का नहीं। उसने कहा कि उसकी जान हमेशा ख़तरे में रहेगी और सलीबी दोबारा ज़रूर लौटेंगे। लेकिन अब जंग सिर्फ लश्करों के दरमियान नहीं होगी, दुश्मन ज़मीन के नीचे और पीठ के पीछे से भी वार करेगा। आखिर में सलाहुद्दीन ने ऐलान किया कि जंग की ट्रेनिंग में नया बाब शामिल किया जाएगा, जासूसों की जंग। इसका मतलब था कि अब सलेबियों का मुकाबला सिर्फ मैदानी जंग में तलवार से नहीं बल्कि जासूसी और खुफिया कार्रवाइयों से भी किया जाएगा। सलाहुद्दीन तीर हाथ में लिया कैंप की तरफ रवाना हुआ। उसके तीनों सरदारों ने उसके आगे पीछे और दोनों तरफ अपने घोड़े कर लिए ताकि अगर दोबारा किसी तरफ से तीर आए तो सुल्तान को बचाया जा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस तीर के हमले से बिल्कुल परेशानी का इजहार नहीं किया।
وہ اپنے سردار کو سمجھا رہا تھا کہ جاسوس اور اچانک حملہ کرنے والے دستے کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ علی بن سفیان کو پہلے ہی ہدایت دی جا چکی ہے، ایسے لوگ چنے جائیں جو ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط، صحت مند، باریک بین، دور اندیش، بہادر اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ صلاح الدین نے ان سپاہیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان میں اونٹ کی طرح بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی طاقت، چیتے کی طرح جھپٹنے کی صلاحیت اور عقاب کی طرح تیز نظر ہونی چاہیے۔ وہ خرگوش اور ہرن کی طرح تیز دوڑ سکتے ہوں اور بنا ہتھیار کے بھی مسلح دشمن سے مقابلہ کر سکیں۔ انہیں شراب یا کسی نشے کی عادت نہ ہو اور نہ ہی وہ لالچ میں آئیں۔ خوبصورت عورت یا دولت بھی انہیں ان کے فرض سے نہ ہٹا سکے۔ صلاح الدین نے خاص طور پر کہا کہ صلیبی خوبصورت جوان لڑکیوں کو جاسوسی، لشکروں میں بے چینی پھیلانے اور سپاہیوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مسلمان عورت کو ایسے مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمان دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی کی عظمت کو ہتھیار نہیں بناتے۔ اسی وقت محافظ دستے کا کمانڈر آیا اور بتایا کہ کچھ لڑکیاں اور آدمی پکڑ کر لائے گئے ہیں۔ باہر 5 آدمی اور 7 جوان خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں۔ آدمی تاجر نظر آ رہے تھے۔ محافظوں نے ان کی تلاشی لی اور ان کے پاس صرف 5 خنجر ملے۔ ایک تاجر نے بتایا کہ وہ موراکو کے تاجر ہیں اور الیگزینڈریا جا رہے تھے۔ 2 دن پہلے یہ لڑکیاں ان کے پاس آئی تھیں۔ لڑکیوں نے بتایا تھا کہ انہیں کرسچن لشکر کے ایک کمانڈر نے ان کے گھروں سے زبردستی پکڑا اور ایک جہاز میں لے گیا۔ جہاز پر کرسچن افسر ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پیتے اور عیش کرتے رہے۔ جب صلیبی جہازوں پر مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا اور آگ کے گولے گرنے لگے تو سب لوگ سمندر میں کودنے لگے۔ لڑکیوں کو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھا کر سمندر میں چھوڑ دیا گیا، لیکن انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی۔ کشتی بھٹکتی ہوئی آخر ساحل تک آ گئی اور تاجروں نے انہیں پناہ دے دی۔ لڑکیوں نے صلاح الدین سے پناہ کی درخواست کی۔ وہ ڈر رہی تھیں کہ اگر تاجروں کے ساتھ سفر کرتی رہیں تو راستے میں لٹیرے یا سپاہی انہیں اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہیں گھوڑوں سے اٹھایا گیا تھا تو وہ سب کنواری تھیں، لیکن کرسچن سپاہی نے انہیں جہاز پر زبردستی طوائفوں کی طرح رکھ دیا تھا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ انہیں مسلم بادشاہ کے پاس لے جایا جائے، شاید وہ ان پر رحم کرے۔ دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے گی اگر کوئی اچھا مقام کا مسلمان اس سے شادی کر لے۔ صلاح الدین نے کہا کہ وہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ اس نے دوسری لڑکی کی پیشکش بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خوف اور مجبوری کی وجہ سے اسلام قبول کرنا چاہتی تھی۔ صلاح الدین نے انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ دارالحکومت جا کر ان کے لیے انتظام کرے گا کہ وہ کرسچن راہبوں یا کسی پادری کے پاس بھیجی جا سکے۔ دوسری صورت میں جب کرسچن قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ ان لڑکیوں کی شادی بھروسے مند اور اچھے مقام کے کرسچن قیدیوں سے کر دی جائے۔ ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ نہ کوئی مسلمان ان سے ملے گا اور نہ انہیں کسی مسلمان سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ ان کی ضروریات اور عزت کی مکمل حفاظت کی جائے گی۔ تاجر نے صلاح الدین کی ساری بات لڑکیوں کو ان کی زبان میں سمجھا دی۔ لڑکیاں مطمئن ہو گئیں اور ان شرائط پر راضی ہو گئیں۔ صلاح الدین نے ان کے لیے الگ خیمے لگانے اور باہر ہمیشہ ایک سپاہی کو پہرا دینے کا حکم دیا۔ اسی دوران اچھے صلیبی قیدیوں کو صلاح الدین کے سامنے لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کے کپڑے گیلے، خون اور ریت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی پر سوار تھے جو بعد میں ڈوب گئی۔ کشتی میں بس آدمی تھے، لیکن صرف یہ 6 زندہ بچ سکے۔ ان میں سے ایک شخص دوسروں کی نسبت زیادہ تکلیف میں تھا۔ حالانکہ اس کے کپڑوں پر خون کا کوئی نشان نہیں تھا، وہ بار بار کراہ رہا تھا اور اس نے 7 لڑکیوں کو بھی غور سے دیکھا۔ صلاح الدین نے اس شخص کو بہت غور سے دیکھا اور اپنے سرداروں سے کہا کہ علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ
جو قیدیوں کو اب تک پکڑا گیا ہے ان سے بہت سی اہم معلومات حاصل کرنی ہے۔ صلاح الدین کو اندازہ ہوا کہ کرہانے والا شخص عام سپاہی نہیں بلکہ کمانڈر ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس پر نظر رکھی جائے اور علی بن سفیان کے آنے پر اس سے تفصیلی پوچھ جانچ کی جائے۔ صلاح الدین کو شک تھا کہ اسے اندرونی چوٹ لگی ہے اور شاید اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ آخر میں صلاح الدین نے حکم دیا کہ سب قیدیوں کو زخمی قیدیوں کے خیموں میں لے جا کر کھانا پانی اور علاج دیا جائے۔ سپاہی قیدیوں کو لے گئے اور لڑکیوں کو بھی وہاں سے دوسری جگہ لے جایا گیا۔ فوج کے خیموں سے کچھ دور ان 7 لڑکیوں کے لیے الگ خیمہ لگایا گیا۔ ان سے تقریباً 100 قدم دور 6 زخمی صلیبی قیدیوں کے لیے بھی خیمے لگا دیے گئے۔ لڑکیوں کے خیمے کے باہر سینتری کھڑا کر دیا گیا اور انہیں کسی سے ملنے یا خیمے سے دور جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رات ہونے کے بعد پورا کیمپ خاموش ہونے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں نیند نہیں تھی۔ وہ اپنے 3 سردار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور علی بن سفیان کے نہ لوٹنے پر تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے فکر تھی کہ کہیں 50,000 سوڈانی لشکر بغاوت نہ کر دے۔ اس نے کہا کہ علی کے آنے کے بعد ہی بغاوت روکنے کے لیے پیش بندی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف 7 لڑکیاں جاگ رہی تھیں۔ سینٹری کے بیٹھ کر اونگنے کا فائدہ اٹھا کر ایک لڑکی نے کمبل اس طرح بستر پر رکھا جیسے وہ سو رہی ہو اور چپکے سے خیمے سے نکل گئی۔ وہ چٹانوں اور ریت کی ڈھیریوں کی اوٹ لیتی ہوئی خیمے کے اندر اس نے روبن نام کے زخمی قید کو ڈھونڈا۔ روبن نے اسے اپنے پاس کھینچ لیا اور بتایا کہ وہ اصل میں زخمی نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اندرونی چوٹ کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ مسلم کیمپ میں قید کے طور پر داخل ہو سکے۔ روبن نے بتایا کہ اس نے ایجپٹ میں داخل ہو کر سوڈانی لشکر تک پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر طرف مسلم فوج تھی، اس لیے اس نے 5 دوسرے آدمیوں کے ساتھ زخمی قیدیوں کا روپ دھر لیا اور کیمپ میں آ گیا۔ اب وہ کیمپ سے فرار ہونے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ روبن نے پوچھا کہ صلاح الدین ابھی تک زندہ کیسے ہے اور کیا تیر چلانے والے کرسٹوفر ناکام ہو گئے؟ لڑکی نے بتایا کہ کرسٹوفر نے ہی صلاح الدین پر تیر چلایا تھا لیکن تیر ان کے پاؤں کے درمیان ریت میں جا لگا۔ کرسٹوفر نے بہانہ بنایا کہ تیر چلاتے وقت اس کی آنکھوں میں مچھر چلا گیا تھا۔ لڑکی نے روبن کو بتایا کہ تیر چلانے کے بعد کرسٹوفر اور دوسرے لوگ چٹانوں کی اوٹ سے بچ نکلے۔ انہوں نے کمان اور ترکش ریت میں دبا کر اس کے اوپر اونٹ باندھ دیا۔ پھر جب مسلم سپاہی آئے تو انہوں نے خود کو موراکو تاجر اور لڑکیوں کو سمندر سے بچا کر آنے والی پناہ گزین عورتیں ظاہر کیا۔ لڑکی نے روبن کو اصل راز بتایا کہ یہ 7 لڑکیاں عام پناہ گزین نہیں بلکہ صلیبی جاسوس تھیں۔ 5 آدمی بھی تاجر کے بھیس میں تجربے کار جاسوس اور کمانڈو تھے۔ لڑکیوں کو جاسوسی کے ساتھ مسلم سرداروں کو اپنے حسن اور اداؤں کے ذریعے ان کا ایک مقصد صلاح الدین کو قتل کرنا اور دوسرا ناجی سے رابطہ رکھنا تھا۔ روبن اس مشن کا سربراہ تھا۔ روبن نے پوچھا کہ کیا لڑکیاں صلاح الدین کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ صلاح الدین نے انہیں عزت اور حفاظت دی ہے اور کسی ایک لڑکی کو بھی اپنے خیمے میں نہیں بلایا۔ اس سے اسے محسوس ہوا کہ صلاح الدین کو پھنسانا آسان نہیں ہوگا۔ روبن نے پھر کہا کہ ان کی شکست کے پیچھے اصل راز معلوم کرنا ضروری ہے۔ اسے شک تھا کہ ناجی نے شاید صلیبیوں کو دھوکہ دیا ہو یا صلاح الدین سے مل گیا ہو۔ اس نے بتایا کہ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ کو 50,000 سوڈانی لشکر پر بھروسہ نہیں اور ناجی نے صلیبیوں سے مدد مانگی تھی لیکن پھر بھی ان کا پورا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ روبن نے کہا کہ وہ اس راز کی تحقیقات کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو شاہ اگسٹس اور صلیبی حکمران اسے سخت سزا دیں گے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلموں کے اندر کے راز معلوم کرے۔ روبن نے موبی کو ہدایت دی کہ وہ اور باقی لڑکیاں صلاح الدین اور اس کے سرداروں کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ انہیں مسلم بننے کا جھانسا دینا تھا اور اپنے حسن کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا تھا۔
خاص طور پر علی بن سفیان کو اپنے جال میں پھنسانے اور ممکن ہو تو علی اور صلاح الدین کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ روبن نے کہا کہ کرسٹوفر اور باقی آدمی تاجروں کے بھیس میں ناجی کے پاس جا کر پتہ لگائیں کہ سوڈانی لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور صلیبیوں کا منصوبہ کس طرح ناکام ہوا۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ناجی کہیں صلاح الدین سے مل تو نہیں گیا۔ روبن کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ وہ خود مسلم کیمپ سے فرار ہونے سے پہلے کیمپ کی فوج، اس کی تعداد اور صلاح الدین کے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے۔ اس نے کہا کہ صلاح الدین اس وقت اسلامک دنیا کا سب سے بڑا خطرہ ہے اور جب تک وہ زندہ ہے صلیبیوں کے لیے مشکل پیدا ہوتی رہے گی، اس لیے ان کا اصل مقصد صلاح الدین کو قتل کرنا یا اسے ایسی قید میں ڈالنا تھا جہاں وہ زندگی بھر آزاد نہ ہو سکے۔ آخر میں روبن نے موبی کو کہا کہ وہ اپنے خیمے میں واپس جائے، باقی لڑکیوں کو ان کے مشن سمجھائے اور کرسٹوفر تک پیغام پہنچائے۔ انہیں اپنے حسن پر جاسوسی کے ذریعے مسلم لشکر اور اس کی قیادت کو کمزور کرنا تھا۔ روبن کو یقین تھا کہ اگر وہ صلاح الدین کی کمزوریاں معلوم کر لیں اور مسلم سرداروں میں اختلاف پیدا کر دے تو صلیبیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یروشلم ان کے قبضے میں آ چکا ہے اور اب ان کا نشانہ مصر ہے۔ موبی روبن کے خیمے سے نکل کر واپس لڑکیوں کے خیمے کی طرف۔ راستے میں اس نے دو آدمیوں کی باتیں سنی اور اسے شک ہوا کہ شاید سینٹری کو اس کی غیر حاضری کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ اپنے 5 ساتھیوں کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر اس کی غیر حاضری کا پتہ چلا تو باقی لڑکیوں پر بھی سخت پابندیاں لگ جائیں گی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چٹان کے پاس گھوم رہا تھا۔ یہ فخر المصری تھا جو رات کے سینٹریوں کا کمانڈر تھا۔ اس نے موبی کو دیکھ لیا اور اسے آواز دی۔ موبی فوراً بھاگ گئی۔ فخر نے اس کا پیچھا کیا اور دونوں کے درمیان اندھیرے میں لمبی دوڑ شروع ہو گئی۔ موبی کو اپنے ملٹری ٹریننگ کی وجہ سے چٹانوں، جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین کا فائدہ اٹھانا آتا تھا۔ آخر موبی اپنے 5 ساتھیوں کے پاس پہنچ گئی۔ فخر بھی وہاں آ گیا۔ 5 آدمی ظاہری طور پر موراکو تاجر لگ رہے تھے۔ موبی نے فوراً ڈرامہ کیا اور فخر کے سامنے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ ان آدمیوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی کیونکہ یہ لوگ بہت درندے ہیں اور صلاح الدین ایوبی نے بھی اس پر ظلم کیا ہے۔ تاجروں نے بھی موبی کی جھوٹی کہانی کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ صلاح الدین نے اسے اپنے خیمے میں بلایا، شراب پلائی اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ صلاح الدین نے اسے اپنے حرم میں رکھنے کی بات کی تھی اور وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلی۔ فاخر نے پہلے شک کیا لیکن تاجروں نے اسے خیمے میں بٹھایا اور قہوہ پلایا۔ قہوے میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد فاخر پر نشہ چھا گیا اور اس کا ذہن ٹھیک طرح کام کرنا بند ہو گیا۔ اسے موبی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی اور وہ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگا۔ موبی نے اسے پھر یہ یقین دلایا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ظلم کرے گا۔ اس سے فاخر کے اندر اس لڑکی کے لیے اور زیادہ ہمدردی پیدا ہوئی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر تاجروں نے فاخر سے سوڈانی لشکر اور ناجی کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ فاخر نے بتایا کہ سوڈانی لشکر کا کوئی سپاہی ان کے ساتھ نہیں آیا۔ اس پر کرسٹوفر نے اس کے ذہن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ سوڈانیوں نے صلاح الدین کی حکومت اور کمانڈ کو قبول نہیں کیا اور ناجی نے بھی صلاح الدین کو مصر سے چلے جانے کو کہا تھا۔ کرسٹوفر نے فاخر کو یہ بھی کہا کہ صلاح الدین نے اپنی الگ مصری فوج بنا لی ہے اور اصل میں سوڈانی لشکر کو کمزور کر کے غلام بنانا چاہتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ صلیبی جہازوں سے ملنے والا بہت سا خزانہ صلاح الدین نے چپکے سے کیریو بھیج دیا ہے اور سوڈانی سپاہیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کرسٹوفر کا مقصد فاخر کے اندر صلاح الدین کے خلاف بدگمانی اور بغاوت کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ وہ اسے یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ صلاح الدین مصری اور سوڈانی سپاہیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے اور آخر کار سوڈانی لشکر کو بے اثر کر دے گا۔ اس طرح موبی اور اس ساتھی اپنی اصلی پہچان چھپا کر مسلم کیمپ کے اندر جاسوسی، دھوکہ اور بغاوت بھڑکانے کا مشن جاری رکھے ہوئے تھے۔ فاخر ان کی باتوں اور حشیش کے اثر کی وجہ سے ان کے جال میں پھنسنے لگا تھا۔ موبی اپنے حسن اور حشیش کے اثر سے فخر المصری
को अपने जाल में फंसा लेती है। ईसासी जासूसों ने हसन बिन सबा के तरीकों से ये सीखा था कि हुस्न, नशा और जज्बात को इस्तेमाल करके दुश्मन को कमज़ोर किया जा सकता है। मोबी अपने साथियों को बताती है कि रोबिन जख्मी होने का ड्रामा करके कैदियों के खेमे में पड़ा हुआ है और उनका अगला काम नाजी से मिलकर ये पता लगाना है कि उनसे बगावत क्यों नहीं की और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर पीछे से हमला क्यों नहीं किया। फ़ाखर मोबी की बातों और हशीश के असर में इतना आ जाता है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से बगावत करने का फैसला कर लेता है। वो अपनी तलवार तक मोबी के कदमों में रख देता है और कहता है कि अब वो अय्यूबी का सिपाही नहीं रहा। मोबी कहती है कि वो उसके लिए अपना मजहब भी छोड़ सकती है, लेकिन सलाहुद्दीन से बदला लेना चाहती है। ईसाई जासूस फैसला करते हैं कि फ़ाखर को मोबी के साथ नाजी के पास भेजा जाए ताकि नाजी से राब्ता किया जा सके। उन्हें ये मालूम नहीं होता कि नाजी और उसके अहम साथी पहले ही खुफिया तौर पर मार दिए गए हैं। फ़ाखर को मोबी के साथ भेजने के लिए ऊँट, पानी और खाने का सामान दिया जाता है। कुछ खाने की चीज़ों में हशीश भी मिली होती है। फ़ाखर को ताजिरों का लिबास पहना दिया जाता है और मोबी को ऊँट पर बैठाकर दोनों रवाना हो जाते हैं। सफ़र के दौरान मोबी अपने हुस्न और बातों से फ़ाखर को और ज़्यादा अपने कब्जे में कर लेती है। फ़ाखर को लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने सलाहुद्दीन को छोड़कर उसे पसंद किया है। मोबी उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी वजह से अपना मजहब तक छोड़ने को तैयार है। सफ़र तकरीबन 5 दिन का था। फ़ाखर जानबूझकर आम रास्ते से हटकर जा रहा था क्योंकि अब वो फुगिटिव सिपाही था। आखिर मोबी उसके सीने से सर लगा कर सो जाती है और फ़ाखर जागता हुआ ऊँट को आगे ले जाता है। इस तरह मोबी अपने मिशन के अगले मरहले की तरफ बढ़ती है। सुबह सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चलता है कि अली बिन सुफियान वापस आ गया है। अली बताता है कि सूडानी लश्कर में बेचैनी बढ़ रही है और अगर किसी एक कमांडर ने उनकी क़यादत संभाली तो बगावत हो सकती है। नाजी और उसके अहम साथियों को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उनके फैलाए हुए नफ़रत के असरात अभी भी मौजूद हैं। अली ने पहले ही नूरुद्दीन ज़ंगी को मदद के लिए पैगाम भेज दिया था। सलाहुद्दीन बताता है कि ज़ंगी ने फ्रांक पर हमला करके उनके इजिप्ट पर हमले के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। सलाहुद्दीन को क्रूसेडर्स से ज़्यादा फ़िक्र मुस्लिमों के अंदर के गद्दारों और ऐसो इशरत में डूबे हुए लोगों से है। वो अली को हुक्म देता है कि जासूसी और अचानक हमलों के लिए मजबूत और अक्लमंद जवानों की एक बेहतर टीम तैयार करे। फिर सलाहुद्दीन अली को कल मिलने वाली 7 क्रिश्चियन लड़कियों और 6 कैदियों के बारे में बताता है। उसे शक है कि लड़कियों की कहानी सच नहीं। वो अली को ख़ास तौर पर उस कैदी से पूछताछ करने का हुक्म देता है जो आम सिपाही नहीं बल्कि किसी अहम ओहदे का लगता है। सलाहुद्दीन उसे वो तीर भी दिखाता है जो उस पर चलाया गया था और बताता है कि उसे चट्टानों के इलाके में छुपा हुआ कोई तीरंदाज चला रहा था। अली को पता चलता है कि 7 में से एक लड़की गायब है और फ़ाखर अल-मिस्री भी लापता है। वो फ़ौरन शक करता है कि दोनों वाक़ियत आपस में जुड़े हुए हैं। वो रात की सेंट्रियों से पूछताछ करता है और उस जगह जाता है जहाँ फ़ाखर ने मोबी का पीछा किया था। वहाँ उसे मर्द और औरत के कदमों के निशान मिलते हैं जो उसे उन 5 ताजिरों के खेमे तक ले जाते हैं। अली कैदियों के खेमे में जाकर पता लगाता है कि मोबी रात को रोबिन के पास गई थी। एक कैदी सच बता देता है कि लड़की रोबिन के पास लेटी थी और रोबिन असल में उतना जख्मी नहीं था जितना जाहिर कर रहा था। इससे अली का शक और मजबूत हो जाता है। उसके बाद अली उन 5 मोराको ताजिरों को पकड़ता है। उनके पास पहले 2 ऊँट थे लेकिन अब सिर्फ एक है। अली उनके हाथों पर तीरंदाजी के निशान देखकर समझ जाता है कि ये आम ताजिर नहीं बल्कि ट्रेंड क्रिश्चियन कमांडोज और आर्कर्स हैं। वो छुपी हुई कमान और तरकश भी बरामद कर लेता है। अली सख्ती से पूछताछ करता है और आखिर उनसे सच निकलवाता है। पता चलता है कि फ़ाखर अल-मिस्री मोबी को लेकर उनका दूसरा ऊँट ये लोग झूठ बोलते हैं कि लड़की सलाहुद्दीन के खिलाफ शिकायत करके उनके पास आई थी और फ़ाखर उसे ज़बरदस्ती ले गया।
علی کو یقین نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ 5 ٹرینڈ آدمی اور ایک لڑکی کو ایک اکیلا کمانڈر کیسے ہرا کر اونٹ اور لڑکی دونوں لے جا سکتا ہے۔ پھر وہ ان سے چھپی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکلواتا ہے۔ علی فوراً 10 سواروں کے ساتھ فاخر کا پیچھا کرتا ہے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ فاخر کو روانہ ہوئے 14 سے 15 گھنٹے بیت چکے ہیں۔ اونٹ گھوڑوں سے زیادہ دیر تک بنا پانی اور کھانے کا سفر کر سکتے ہیں، جبکہ گھوڑوں کو بار بار آرام اور پانی چاہیے۔ اس وجہ سے علی کا تعاقب مشکل ہو جاتا ہے۔ راستے میں علی کو ایک تھیلا ملتا ہے جس میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی تیز ناک سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں حشیش ملی ہوئی ہے۔ راستے میں اسے اونٹ کے رکنے کے نشان، کھجور کی گٹھلیاں اور پھلوں کے چھلکے بھی ملتے ہیں۔ علی کو ابھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ فاخر خود حشیش کے اثر میں موبی کے قبضے میں آ چکا ہے اور موبی اسے اپنے حفاظتی آدمی کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ لیکن علی کا شک گہرا ہوتا جا رہا ہے اور وہ ان کا پیچھا جاری رکھتا ہے۔ فاخر المصری اور موبی اگر راستے میں پکڑے بھی جاتے تو بھی اصل خطرہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ سوڈانی لشکر میں ناجی، عروش اور ان کے ساتھیوں کا پھیلایا ہوا زہر اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ سوڈانی فوج کے کچھ بڑے افسر صلاح الدین ایوبی کو ناکام ثابت کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین جیسا دیندار اور قوم پرست لیڈر لوگوں کو جگائے اور حکمرانوں کو عیش و عشرت سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لائے۔ ان افسروں نے چپکے سے کروسیڈرز کے ہاتھ تعاون کیے اور ان کے جاسوسوں اور تباہ کاری کرنے والوں کے لیے راستہ ہموار کیا، لیکن نور الدین زنگی صلاح الدین کا مضبوط سہارا تھا۔ جب اسے ایجپٹ میں بغاوت اور کروسیڈر حملے کا خطرہ پتہ چلا تو اس نے فوراً صلاح الدین کی مدد کے لیے فوج روانہ کر دی، حالانکہ اس کی اپنی ضروریات اور مشکلات بھی موجود تھیں۔ علی بن سفیان نے بھی زنگی کو پہلے ہی خبر بھیج دی تھی کہ سوڈانی لشکر میں بغاوت کا امکان ہے اور صلاح الدین کی فوج کم ہے۔ زنگی نے فوراً مدد بھیجنے کا حکم دیا، لیکن اس فوج کو ایجپٹ پہنچنے میں وقت لگنا تھا۔ دوسری طرف ایجپٹ میں صلاح الدین کے مخالف افسروں نے سوڈانیوں کو بغاوت پر ابھارنا شروع کر دیا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ناجی اور اس کے ساتھی خفیہ طور پر مار دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے سوڈانی لشکر کے چھوٹے عہدے والے کمانڈرز نے لیڈرشپ سنبھال لی۔ وہ صلاح الدین کی غیر حاضری اور اس کی آدھی فوج کے مورچے پر ہونے کا فائدہ اٹھا کر 50,000 سوڈانی سپاہیوں کی بڑی بغاوت کرنا چاہتے تھے۔ علی بن سفیان موبی اور فاخر کا پیچھا کرتے ہوئے قریب تک پہنچ گیا تھا، لیکن ان کا مزید کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان سے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو سوڈانی ہیڈ کوارٹرز اور لشکر میں موجود تھے۔ ایک جاسوس نے بتایا کہ پچھلی رات ایک اونٹ پر ایک مرد اور ایک عورت آئے اور ایک عمارت میں داخل ہوئے۔ علی کے پاس وہاں چھاپہ مارنے کا اختیار تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ سوڈانی فوج ابھی اسلامی سلطنت کی فوج تھی اور چھاپہ بغاوت کو اور بھڑکا سکتا تھا۔ علی کا اصل مقصد صرف موبی اور فاخر کو پکڑنا نہیں، بلکہ سوڈانی لیڈرشپ کے اصل ارادے اور ان کے اگلے منصوبے معلوم کرنا تھا۔ علی نے اپنے جاسوسوں کو مزید ہدایت دی کہ وہ سوڈانی کمانڈرز کی حرکتوں پر نظر رکھیں۔ اس کے پاس کچھ غیر مسلم لڑکیاں بھی جاسوسی کے لیے تھیں، جو بہت تیز اور ہوشیار تھیں، لیکن علی ان پر پورا بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ پھر بھی ان کی مدد سے بھی موبی کا کوئی نیا سراغ نہیں مل سکا۔ اس طرح اصل خطرہ موبی اور فاخر سے زیادہ 50,000 سوڈانی لشکر کی ممکن بغاوت تھا، اور علی بن سفیان کو اب اس بغاوت کے پیچھے چھپا ہوا اصلی منصوبہ کا پتہ لگانا تھا۔ فاخر مصری ہوش میں آ کر علی بن سفیان کے پاس پہنچتا ہے۔ علی سمجھ جاتا ہے کہ فاخر حشیش کے نشے اور اس کی کمی کی وجہ سے بری حالت میں ہے۔ وہ اسے حشیش کا اثر ختم کرنے والی دوا دیتا ہے اور پورا واقعہ سنتا ہے۔ فاخر بتاتا ہے کہ موبی نے اپنے حسن اور حشیش کے ذریعے اسے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ کروسیڈر جاسوسوں نے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکایا اور وہ اپنی فوج چھوڑ کر موبی کے ساتھ بھاگ گیا۔ موبی اسے ایک سوڈانیز کمانڈر کے پاس لے گئی، جہاں اس نے سلطان کے خلاف
بغاوت کی باتیں کی اور سوڈانیز لشکر کو جلدی حملہ کرنے کے لیے اکسایا، لیکن فاخر کا حشیش کا نشہ اترنے لگا۔ اس نے موبی اور کمانڈر کی باتیں سن لی اور سمجھ گیا کہ موبی نے اسے صرف اپنے مشن کے لیے استعمال کیا تھا۔ موبی نے بھی کہا کہ حشیش ختم ہونے کے بعد فاخر ان کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ فاخر وہاں سے بھاگ نکلا اور کئی دن بھوک، خوف اور حشیش کی طلب میں بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ علی کے جاسوسوں کو مل گیا۔ فاخر کی گواہی سے علی کو یقین ہو گیا کہ سوڈانیز لشکر کسی بھی وقت بغاوت اور سلطان کی فوج پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی بھی خود واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اصل خطرہ یہی ہے۔ علی صلاح الدین کو پوری سچویشن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی فوج کم ہے، اس لیے سیدھا مقابلہ مشکل ہوگا۔ سلطان گہری سوچ کے بعد ایک زبردست اسٹریٹجی بناتا ہے۔ علی اپنے جاسوسوں اور باتوں کے ذریعے سوڈانیز لشکر کو بغاوت سے روکے گا نہیں، بلکہ انہیں حملہ کرنے پر اکسائے گا۔ سلطان چاہتا ہے کہ سوڈانیز رات کے وقت حملہ کریں جب اس کی فوج سوتی ہوئی نظر آئے، ساتھ ہی وہ حکم دیتا ہے کہ اس کی ایجپٹ میں موجودگی کو بالکل راز رکھا جائے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور سلطان اچانک ان کے خلاف اپنی چال چل سکے۔ 3 راتوں بعد صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیز لشکر کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ایک زبردست جنگی چال چلی۔ کیاروں کی فوج کو نائل کے کنارے خیموں میں ٹھہرایا گیا، لیکن رات کے پہلے پہر صلاح الدین نے اپنی اصل فوج کو چپکے سے خیموں سے نکال کر ریتیلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا۔ خیموں میں سوکھی گھاس اور تیل رکھ دیا گیا۔ سوڈانیز لشکر نے سمجھا کہ سلطان کی فوج گہری نیند میں ہے اور اس نے اچانک خیموں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت چھپے ہوئے سپاہیوں نے آگ کے تیر اور جلتے ہوئے گولے برسانے شروع کر دیے۔ نائل میں موجود کشتیوں سے بھی آگ کے گولے پھینکے گئے۔ خیموں میں بھیانک آگ لگ گئی اور سوڈانیز سپاہی بری طرح پھنس گئے۔ ان کے گھوڑے گھبرا کر اپنے ہی سپاہیوں کو روندنے لگے۔ جو بچ کر نکلا اس پر تیروں سے حملہ کیا گیا۔ دوسری طرف سوڈانیز لشکر کا ایک حصہ سمندری مورچے کی طرف جا رہا تھا۔ صلاح الدین کے چھوٹے چھوٹے سوار دستوں نے ان پر بار بار رات کے اچانک حملے کیے۔ حملہ کرنے کے بعد وہ فوراً اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ اس سے سوڈانیز سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور ان میں افراتفری پھیل گئی۔ علی بن سفیان کے جاسوس سوڈانیز سپاہیوں کے بھینس میں موجود تھے۔ انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک بڑی فوج آ رہی ہے جو سوڈانیز لشکر کو تباہ کر دے گی۔ اسی دوران نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج بھی آ پہنچی، جس سے صلاح الدین کو مزید سہارا مل گیا۔ صلاح الدین چاہتا تو بچے ہوئے سوڈانیز لشکر کو قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈپلومیسی اور رحم سے کام لیا۔ اس نے سوڈانیز کمانڈرز کو معاف کر دیا اور بچے ہوئے سپاہیوں کو زمینیں دے کر کسان بنا دیا، ساتھ ہی انہیں اجازت دے کہ جو لوگ چاہیں دوبارہ فوج میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح صلاح الدین نے بغاوت کو ختم کر کے اپنے فوج کو مضبوط کیا۔ اس نے نور الدین زنگی کی فوج اور وفادار سوڈانیز سپاہیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کیا اور کروسیڈرز کے خلاف نئے حملوں کی تیاری شروع کر دی۔ علی بن سفیان کو حکم دیا گیا کہ جاسوسی کا نظام اور مضبوط کرے اور شب خون مرنے والے بہادر سواروں کے نئے دستے تیار کریں۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔